बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साना इस्लामिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद और साथ ही माहीन फातिमा कुरान एकेडमी में भी खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए सूरत कहफ की आयत नंबर 60 ता 82 का तर्जमा तफसीर तशरीह करूंगी और साथ ही में इस इन आयात के अंदर आने वाले वाक़े का जिक्र करूंगी और वो वाक़या किस नबी के बारे में है, किस वली के बारे में है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे सही तरह आप लोगों तक ये कुरान का सिलसिला पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए हम आगाज करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं आप लोगों के नॉलेज के लिए, ताकि आप लास्ट तक वीडियो के साथ बंधे रहें, जुड़े रहें आप वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हम जिक्र करेंगे वीडियो के आखिर में खिज़र अलैहिस्सलाम का। खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे, इस वक्त कहाँ हैं, किस हालत में है, ये हम जानेंगे वीडियो के आखिर में, वो भी कुरान और हदीस की रूह से। आइए हम आगाज करते हैं वीडियो का। हम पहले तर्जमा तफसीर कर लेते हैं। कुरान कहता है, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, वइज़ क़ाल, जब कहा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिफ़ताहु, अपने साथी से, ला अबरहु, मैं चलता ही रहूंगा, हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन, यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुंच जाऊं। अबलागु, मैं पहुंच जाऊं, मजमअल बहरैनी, दो दरियाओं के जमा होने की जगह पर, औ अमज़ी हुकुबन, या फिर मुद्दतों चलता रहूंगा, औ अमदी, या चलता रहूंगा, हुकुबन, मुद्दतों। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के बंदे की तलाश में निकले थे जिसे अल्लाह ने खास इल्म अता फरमाया था। इस सफर में उनके साथ उनका नौजवान साथी भी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आज़्म जाहिर किया कि वो मंजिल तक पहुंचने के लिए मुसलसल सफर करेंगे। फलम्मा बलग मजमा बैनिहा नसियन हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा। फलम्मा, पहले हम पिछली आयत की तशरीह कर लेते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे बंदे की तलाश में निकले थे जिसे अल्लाह ने इल्म अता किया था। तो वो बंदे कौन थे? वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। वो नौजवान साथी थे मूसा अलैहिस्सलाम के। उन्होंने कहा कि हम मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर करते ही रहेंगे। फलम्मा बलग मजमा बैनिहिमा, फिर जब वो दोनों दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे, फलम्मा, पस जब, बालागा, वो दोनों पहुंचे, मजमा, जमा होने की जगह के, बैनिहिमा, दो दरियाओं के, नासियन हुताहुमा, तो अपनी मछली भूल गए, नासिया, भूल गए, हुताहुमा, अपनी मछली को, फत्तखज़ा, रास्ता पकड़ा उन्होंने, सॉरी, बना लिया रास्ता, पस बना लिया, सबीलहू, यानी कि मछली ने बना लिया, सबीलहू, अपना रास्ता, फिल बहरी, समंदर में, सारा बन, गहरे समंदर में। मछली ने क्या कर लिया? अपना रास्ता बना लिया समंदर में। अगर हम इस आयत की तशरीह की बात करें तो उनके पास एक मछली बतौर सफर का खाना थी। अल्लाह ताला ने उनके लिए इस जगह की निशानी बनाया था, इस जगह को, जहां इन्हें मतलूबा बंदा मिलना था। अब मछली पानी में चली गई, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, के साथी को, इस वक्त ये बात याद ना रही। फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना, बस बहरहाल
پس جب جاوزا اس نے کہا، فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. بس بہرحال اس کے نوجوان ساتھی نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، سوری یہ اس کا ترجمہ نہیں، فلما پس بہرحال جاوزا اپنے ساتھی سے کہا، جاوزا قول لفتاہ پس بہرحال جب وہاں ٹھہرے، جاوزا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، جب وہاں سے آگے نکل گئے، ٹھہری ہوئی جگہ سے آگے نکل گئے، فلما جاوزا پس بہرحال جب آگے نکل گئے، قولا کہا لفتاہ اپنے ساتھی سے، آتینا لے آؤ غداءنا ہمارا کھانا، لقد لقینا البتہ تحقیق کے پہنچی ہے ہمیں، من سافرینا ہمارے سفر میں، ھذا ناصبا بڑی مشقت، بڑی تکلیف، بڑی تھکن پہنچی ہے. اگر ہم اس آیت کی تشریح کی بات کریں تو کافی سفر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکن محسوس ہوئی. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر آسان نہیں تھا بلکہ مشقت والا سفر تھا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا، اذا جب اوینا ہم ٹھہرے ہوئے تھے، الی الصخرة چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت پس بے شک میں مچھلی بھول گیا تھا، وما انسیناہ میں نہیں بھولا اس کو، الا مگر الشیطان شیطان، ان اذکرہ یہ کہ میں اس کو یاد رکھوں. اس نے کہا کہ میں خود نہیں بھولا مگر اس کو شیطان نے بھلا دیا. میں آپ سے اس کا ذکر کرتا تھا، نذکرہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا ہوں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور اس نے عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا، واتخذ بنا لیا تھا، سبیلہ راستہ، فی البحر سمندر میں، عجبا گہرے سمندر میں، اپنے طریقے سے، عجباً عجیب طریقے سے مچھلی نے راستہ بنا لیا تھا. اگر ہم اس آیت کی تفسیر کریں تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کو یاد آیا کہ مچھلی تو اس کے مقام پر پانی میں چلی گئی، اسی مقام پر، یہ وہی نشانی تھی جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے تھے. قال ذلك ما كنا نبغي قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک یہ وہی جگہ ہے، ما کننا نبغی کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، جسے ہم تلاش کر رہے تھے. قال کہا ذالک یہ وہی جگہ ہے، ما کننا نبغی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. فارتد علی آثارہما قصصا تو پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. فرتدا پس واپس لوٹے، علی آثارہما اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے. اگر ہم اس آیت کی تشریح کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً سمجھ آ گیا کہ مطلوبہ مقام یہی ہے، چنانچہ وہ واپس اسی جگہ آئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. فوجد پھر دونوں نے
ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پا لیا، فواجدہ پا لیا، دونوں نے، یہ تسنیہ کا صیغہ، دونوں نے پا لیا، عبدن ایک بندہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتن جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، ہم نے عطا کی تھی اس کو رحمت، من عندنا اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے اس کو وعلمناہ من لدنا علما تو جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا، وعلمناہ اور ہم نے سکھایا تھا اس کو، من لدنا اپنے پاس سے، علما خاص علم، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ یہاں قرآن ایک عظیم حقیقت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اپنی رحمت اور خاص علم عطا فرماتا ہے۔ احادیث میں اس بندے کا نام خضر علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال له موسیٰ کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک میں آپ کی اتباع کروں گا، آپ کے پیچھے چلوں گا، اعلیٰ اس بات کے لیے، ان تعلمنا یہ کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمتا جو سکھایا گیا ہے آپ کو، رشدن ہدایت جو آپ کو بھلائی سکھائی گئی ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تشریح کریں، یہاں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم اور عاجزی کا خوبصورت انداز سامنے آتا ہے۔ وہ خود اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، لیکن ایک ایسے علم کے حصول کے لیے دوسرے بندے سے سیکھنے کی درخواست کرتے ہیں جو اللہ نے اسے عطا کیا تھا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، قال کہا، انکا انہوں نے کہا، قال کس نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، انکا بے شک آپ، لن تستطیع نہیں طاقت رکھتے، نہیں استطاعت رکھتے، معی میرے ساتھ، صبرن صبر کرنے کی۔ تو ہم اس کا ترجمہ یوں کر لیتے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جس کی حقیقت آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ اس چیز پر کیسے صبر کریں گے، وَكَيْفَ کیسے، تصبرو آپ صبر کریں گے، علی اس بات پر، ما لم تحیط نہیں ہے جس کی حقیقت بھی نہیں آپ کے علم میں نہیں ہے، بھی خبرن جس کی حقیقت۔ اگر ہم اس آیت کی تشریح کی بات کریں تو کچھ یوں ہے کہ خضر علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو کچھ وہ کریں گے اس کی ظاہری صورت عجیب ہوگی۔ حضرت موسیٰ، اب وہ کیسے عجیب ہوگی یہ میں آگے آپ کو واقعہ کے اندر بتاؤں گی کہ کیا کیا سوال ہوئے، کیا کیا جواب ہوئے، کیا بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی، کیا خضر علیہ السلام نے کہی، اور ان باتوں کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ یہ ڈیٹیل میں آپ کو واقعہ کے اندر دینے والی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس پر خاموش رہنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ ظاہری طور پر برائی دیکھیں گے لیکن اس کی پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم واقعہ کی طرف چلتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں، ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، محترم ناظرین، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کون ہے مجھ سے زیادہ علم والا، بنی اسرائیل کو یہ بات کہی
اللہ रब्बुल इज़्ज़त को ये बात जो है वो नागवार गुजरी कि मैं ही इल्म देने वाला हूँ, लेकिन एक पैगंबर के शयान शान नहीं कि वो खुद को ज्यादा इल्म वाला समझे। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खास एक इल्म रखने वाले बंदे का बताया। तो एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से सवाल किया, सबसे ज्यादा इल्म वाला शख्स कौन है? सही हदीस की रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं हूं। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई, इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब करने की बजाय अपने आप की तरफ मंसूब किया गया। चुनाचे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि मेरे बंदों में एक ऐसा बंदा है जिसे मैंने एक खास इल्म अता फरमाया है जो तुम्हारे पास नहीं है। अल्लाह ताला ने इन्हें इस बंदे तक पहुंचने की अलामत भी बताई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक नौजवान साथी के साथ इस बंदे की तलाश में रवाना हुए। मैं चलता रहूं तो क्या फरमाया, कुरान कहता है कि मैं चलता रहूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पर पहुंच जाऊं। इनके पास एक मछली थी जो सफर के लिए खाने के तौर पर साथ ली गई। अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया था कि जिस मुकाम पर वो उनकी मछली गायब हो जाए वहीं उनको उनका मतलूबा बंदा मिल जाएगा, वहीं पर वो मतलूबा बंदा मौजूद होगा, यानी हजरत खीजर अलैहिस्सलाम। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका साथी एक चट्टान के करीब पहुंचे तो वो कुछ देर वहां रुके। इनके साथी ने देखा कि वो मछली पानी में चली गई, लेकिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। अब मछली ने समंदर में अजीब तरीके से अपना रास्ता बना लिया। बाद में जब वो वहां से आगे निकल गए और थक गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा। तब इनके साथी को याद आया कि जब हम चट्टान के पास ठहरे थे मैं मछली को भूल गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही तो वो जगह थी जिसे हम तलाश कर रहे थे। चनाचे दोनों अपने कदमों के निशानात देखते हुए वापसी उसी जगह पर पहुंचे। तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात अल्लाह के खास बंदे से हुई। कुरान क्या कहता है उसके बारे में? कुरान कहता है कि आतईनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लिमनाहु मिन लदुन्ना इल्मन, कि हमने इसे अपनी तरफ से रहमत अता की थी और उसे अपने पास से खास इल्म अता किया था। तो अहादीस में इस बंदे को खिज़र अलैहिस्सलाम कहा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से अर्ज किया, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरे साथ ज्यादा देर सब्र नहीं कर सकते क्योंकि आप इन कामों की हकीकत नहीं जानते हो जो मैं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी कि जब तक मैं खुद किसी मामले की वजाहत ना कर दूं आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त कबूल कर ली। अब दोनों सफर करते हुए एक कश्ती पर सवार हुए। कश्ती वालों ने इन्हें बगैर इजाजत के सवार कर लिया, बगैर उजरत के सवार किया। अब अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में अजीब एक ऐब पैदा कर दिया, अजीब सा, उसके जो तख्ते को उखाड़ दिया। तो ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। फरमाया, क्या आपने कश्ती में सुराख कर दिया है ताकि इसके लोगों को डुबो दें? आपने तो बहुत अजीब काम किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? तो खिज़र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी शर्त याद आ गई और उन्होंने फरमाया कि मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दें। फिर दोनों आगे चल पड़े। कश्ती में सुराख क्यों किया गया था? बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम ने हकीकत बताई। बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम ने हकीकत ये बताई कि वो कश्ती गरीब लोगों की थी जो समंदर में मेहनत करके रोजी कमाते थे। इनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सालम कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में मामूली सा ऐब पैदा किया था कि बादशाह इसे नाकस समझकर छोड़ दे।
یعنی اس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نقصان سمجھ رہے تھے اور وہ حقیقت میں ان غریب لوگوں کی حفاظت تھی۔ اب کشتی سے اترنے کے بعد دونوں آگے چلتے رہے تو راستے میں انہیں ایک لڑکا ملا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر انتہائی حیران ہوئے اور فرمایا، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دی ہے؟ آپ نے تو بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات یاد کی اور فرمایا کہ اگر اب میں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ تو اس لڑکے کو کیوں قتل کیا تھا خضر علیہ السلام نے؟ آخر میں خضر علیہ السلام نے اس کی حقیقت بتا دی کہ اس لڑکے کے والدین تو مومن تھے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر وہ لڑکا بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس کے بدلے اس کے والدین کو ایسا بچہ عطا فرمائے جو اس سے زیادہ پاکیزہ اور والدین سے محبت کرنے والا ہو۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنی چاہیے کہ خضر علیہ السلام نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص علم اور حکمت کے تحت تھا۔ اور ایک مچھلی کی جگہ پر میں آپ کو بتانا بھول گئی دوستو، اللہ نے فرمایا تھا کہ جس یہ جو مچھلی ساتھ کھانے کے لیے لے کے جا رہے ہو نا، جس جگہ پر یہ مچھلی گم ہو جائے تم سے، وہیں پر تمہیں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تو چنانچہ خضر علیہ السلام نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص علم اور حکم کے تحت کیا تھا۔ عام انسان کو کسی شخص کو اس بنیاد پر قتل کرنے کا قطعی اختیار نہیں ہے کہ شاید وہ مستقبل میں برا بن جائے۔ اس کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے، وہاں انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا تو لیکن بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اس بستی میں انہیں ایک دیوار ملی جو تقریباً گرنے کے قریب تھی، گرنے والی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا اور مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے لیتے، اجرت آپ لے سکتے تھے جو ان کی دیوار سیدھی کی تھی۔ یعنی جب بستی والوں نے کھانا تک نہیں دیا تو کم از کم دیوار بنانے کی مزدوری ہی لے لیتے جس سے وہ کھانا خرید سکتے تھے۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی ہے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اب جدائی ہے۔ اس کے بعد اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں واقعات کی حقیقت بتانے لگے کہ دیوار جس کو میں نے سیدھا کیا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا، ان کا والد ایک نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار ابھی قائم رہے تاکہ وہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں، جوانی کو پہنچیں اور پھر اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اسے لے سکتے تھے، لہذا خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دیوار کو درست کر دیا۔ آخر میں خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر علیہ السلام نے کہ میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، یعنی کشتی کو نقصان پہنچانا، لڑکے کے معاملے میں جو کچھ ہوا، دیوار کو درست کرنا، یہ سب خضر علیہ السلام کی ذاتی خواہش یا اپنی عقل کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص علم اور حکم کے مطابق تھا۔ تو لہٰذا ہمیں پورے واقعے سے جو سبق ملتا ہے کہ انسان صرف ظاہری حالات دیکھتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت اور انجام کو جانتا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ کیا خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں،
اور اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ تو قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں۔ قرآن میں ان کا واقعہ سورت کہف کی آیات نمبر 65 تا 82 میں آتا ہے، جہاں انہیں صرف اللہ کا ایک ایسا بندہ بتایا گیا ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت اور خاص علم عطا کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی مقرر نہیں کی۔ اور پھر فرماتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے قرآن سے حضرت خضر علیہ السلام کے آج تک زندہ ہونے کا جو ثبوت ہے وہ نہیں ملتا۔ کیا خضر نے آب حیات پیا تھا؟ قرآن میں آب حیات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کسی ایسے چشمے کا پانی پیا تھا جس سے انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ یہ قصہ بعض تاریخی روایات اور داستانوں میں ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، لیکن اسے قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت خضر علیہ السلام لازماً آب حیات پی کر قیامت تک زندہ رہیں گے، مستند قرآنی دلیل کے بغیر یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اب ہم چلتے کہ آب حیات کا چشمہ کہاں ہے، تو اس بارے میں بھی قرآن نے کوئی مقام نہیں بتایا کہ کسی مستند قرآنی آیت یا صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آب حیات کا چشمہ فلاں ملک، پہاڑ، شہر یا سمندر میں موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ آب حیات فلاں ملک میں ہے یا فلاں پہاڑ کے نیچے ہے، یا حضرت خضر علیہ السلام آج تک اس چشمے پر جاتے ہیں، یا وہ فلاں جگہ موجود ہے، تو ایسی باتوں کو یقینی اسلامی حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی یقینی بات کیا ہے؟ قرآن ہمیں صرف یہ یقینی طور پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اپنی طرف سے اپنی رحمت اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے ملے اور ان کے ساتھ سفر کیا کشتی میں، جو پورا واقعہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ، پھر انہوں نے دیوار کو سیٹ کیا جو یتیم بچوں کی تھی۔ تو اس طرح کے جو واقعات پیش آئے یہ قرآن مجید میں منقول ہیں، جو کشتی کا تختہ اکھاڑا اور ایک بچے کو قتل کیا، تو اس کے بعد دلائل بھی دیے خضر علیہ السلام نے کہ میں نے یہ کام اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی روح سے بات کریں کہ خضر علیہ السلام نے تو بچے کو قتل کر دیا تھا، ہم اس بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ بڑا ہو کے برا بنے گا، نہیں کر سکتے، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن خضر علیہ السلام کے پاس یہ اجازت کہاں سے تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے تھی، یہ علم ان کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو صاحب شریعت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ وہ جو چاہے، جس طرح کا چاہے، جیسا چاہے دین بنا دے، جیسا چاہے فیصلہ فرما دے۔ تو ہمیں اس پر سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہم مسلمانوں کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو بھی اللہ کو صحیح لگا اس نے کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جس طرح کا اللہ نے کیا یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور مجھے سبسکرائب نہیں کریں بلکہ قرآن کو سبسکرائب کریں، تاکہ قرآن کا یہ سلسلہ اپنی پوری تفصیل اور تفسیر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے، اور آپ لوگ اور آپ کے بچے اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ اگر آپ میرے پاس آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو نمبر مل جائے گا، آپ میرے پاس پڑھ سکتی ہیں۔ خواتین اور بچیاں 15 سال سے کم عمر کے لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عمر رسیدہ جو مرد حضرات ہیں 15 سال سے اوپر کے، وہ مجھ سے رابطہ ہرگز مت کریں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں میرے پاس ترجمہ، تفسیر، تجوید، زوم ایپ اور واٹس ایپ کے ذریعے۔ تو لاسٹ میں میری آپ سے یہی التماس ہے کہ اس قرآن کے سلسلے کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ آپ لوگوں تک لفظ بہ لفظ پہنچتا رہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تو اور واقعات اور تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر اور اس طرح کے اسلامی واقعات جاننے کے لیے آپ میرے چینل کا بیل آئیکن لازمی پریس کریں،
میری ویڈیو کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری تمام تر پچھلی ویڈیوز کی ڈیٹیل بھی مل سکے، وہ بھی اسی طرح قرآن، حدیث اور قرآن مجید سے منقول واقعات پر مبنی ہے۔ تو بہت شکریہ، خدا راضی ہو آپ سے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ لوگوں میں اس کا لنک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی قرآن کو سیکھ سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔